रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल के साथ मैं सरवत फलीम, हारून शीर साहब मेरे हमरा इस वक्त सेट पर ही मौजूद हैं। आज मुकाबिल के आगाज़ पर यकीनी तौर पर मुल्क की सियासत के हवाले से हम बात करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा जो एक चीज़ नज़र आई है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब हुकूमत की बिसात लपेटने को बड़े बेचैन हैं, मगर मामला ये है कि वो तनहा तो ये काम सर अंजाम नहीं दे सकते। इसमें नून लीग और पीपल्स पार्टी दोनों का साथ चाहिए, मगर इन दोनों जमातों से वो बदस्तूर शाकी हैं। अभी रिसेंटली पीपल्स पार्टी की तरफ से आसिफ अली ज़रदारी साहब की तरफ से भी बयान सामने आया है कि वो नून लीग से नाराज़ हैं। वो समझते हैं कि नून लीग उनके लिए नाकाबिल एतबार है, क्योंकि जब भी एतबार किया, हाथ बढ़ाया, ताकत उनको मिली, नून लीग को ताकत उन्होंने दी, मगर अनफॉर्चुनेटली नून लीग हमेशा डील कर लेती है किसी और दूसरे से। इसके ऊपर मैं तफसील से बात करूँगी, मगर बड़ी हैरानकुन सिचुएशन उस वक्त नज़र आती है जब अपनी हुकूमत के लोग आपस में एक दूसरे के साथ कुछ खाइफ नज़र आते हैं, जिसमें शीरी मज़ारी साहिबा अपनी जमात के लाए गए वज़ीर ख़ारजा से कुछ हमें नाराज़ नज़र आती हैं और उनकी पॉलिसीज़ के हवाले से काफ़ी ज़्यादा बरम भी हुई है। इसके ऊपर मैं तफसील से बात करूँगी। सी पैक के हवाले से भी खुसूस तौर पर बात होगी, जिस तरह से कहा जा रहा था कि इसके समरात हर पाकिस्तानी तक पहुँचाए जाएंगे, तो बिलाखिर उसका आगाज़ हो गया। पाकिस्तान और सऊदी अरब के हवाले से कल आर्मी चीफ भी इस दौरे के लिए रवाना हो रहे हैं। सऊदी अरब के लिए कहा जा रहा है कि ताउन बढ़ाया जाएगा। अमल एक लिहाज से कहा जा रहा है तेज़ हो गया है। शेख साहब भी समझते हैं कि सऊदीया के साथ जो ताल्लुकात है वो बेहतर हो रहे हैं और अच्छी खबरें आएंगी, यानी कि आर्मी चीफ वहाँ जाएंगे तो अच्छी खबरें आएंगी। अच्छी खबरें क्या हो सकती है, हारून साहब से जानेंगे। भारत का आज 74वां यौम आज़ादी है, जिसे दुनिया भर के कश्मीरी यौम स्याह के तौर पर मना रहे हैं। इसके ऊपर मैं तफसील से बात करूँगी। हारून साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी, मगर शीरी मज़ारी साहबा क्या फरमाती हैं, लोगों को पहले वो सुनाना जरूरी है, वापस आके आपका तजिया लूँगी। जी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने स्टेटमेंट्स दिए हैं, ट्विटर पे ट्वीट्स किए हैं। अगर हमारा फॉरेन ऑफिस और जो बाकी इदारे कश्मीर की पॉलिसी बना रहे हैं वो इसको टेक अप करते तो आज हालात बहुत फर्क होते। हम इतने स्टार्च अपने कपड़ों में, 3 पीस सूट्स या कलफ लगी हुई शलवार कमीजों में अपने फॉरेन मिनिस्टर से फोन कर देगा, बात कर लेगा, या जाके कोई इंटरनेशनल फोरम पे बात कर लेगा, एंड वी थिंक दैट्स इनफ। वी हैव लेट डाउन द कश्मीरीज, वी हैव लेट डाउन आवर प्राइम मिनिस्टर, जिसने इतना स्ट्रॉन्ग नैरेटिव दिया है कश्मीर के ऊपर। ये हारून साहब हमने अपने देखने वालों को सुना दिया, याद ताज़ा करा दें। शीरी मज़ारी साहबा कहती हैं कि सिफारतकारी में तब्दीली लाने की ज़रूरत है। हमारे जो दफ्तर ख़ारजा है वो ये काम करता है कि कल्फ लगे सूट पहन के आ जाता है, टेलीफोन पर राब्ते कर लेता है, बस यही उनका काम है। जो नैरेटिव बिल्ड किया था इमरान खान साहब ने, उसको उन्होंने सबटास कर दिया। ये तो ऑब्वियस है, ये तो कोई ऐसी बात नहीं है, मगर उन्होंने ख़ास तौर पे इस मौके पे ये बात क्यों कही है? एक्सपर्टीज शायद इसमें बहुत ज़्यादा है। एक्सपेक्टेशन का क्या मतलब, ये है कि नहीं, ये तो कैबिनेट में वो कह सकती थी, वजीर वहाँ तो जो दिला सकते थे है ना हारून साहब, कुछ इसमें एक्सपर्टीज भी इसमें है कुछ। शीरी मज़ारी साहब शीरी वो एक्सपर्टीज काबीना में नहीं ज़ाहिर हो सकती, काबीना के इजलास में नहीं, वहाँ मशहूर वज़ीर आज़म से नहीं कह सकती, वहाँ से इंस्ट्रक्शन नहीं दिला सकती। वो उनकी अपनी काफ़ी एम्बिशियस हैं, वो बातें बाद उनकी दुरुस्त हैं, लेकिन देखिए ना इसके बहुत से पहलू हैं। भले एक तो मैं हमेशा पॉइंट आउट करता हूँ कि ये वज़ीर ख़ारजा मटीरियल नहीं है। जिस आदमी को आपने वज़ीर ख़ारजा बना दिया, इसलिए बना दिया कि पीपल्स पार्टी के दौर में वज़ीर ख़ारजा था, उस वक्त भी इसने कौन सा ऐसा जिम्मेदारी का मुजाहरा किया था, और अचानक एक मौका मिला, भी तो आए ना, अचानक एक मौका मिला तो भुट्टो बनने की कोशिश की, बड़ा हीरो बनने की कोशिश की। भाई आप भुट्टो हैं, आपको उसने पढ़े लिखे आदमी हैं, आप सर से पाँव तक आपकी शख्सियत तसन्नो के सांचे में ढली हुई है, और मुल्तान के पॉलिटिक्स में आप फंसे हुए हैं, पंजाबी में कहते गोडे गोडे तक, और पंजाब की सियासत में वज़ीर आला बनने का भी आपका शौक़ है। वज़ीर ख़ारजा वो आदमी होता है, ये एक ऐसी वजारत है जिसमें हमा वक्त वज़ीर ख़जाना भी, और वैसे तो हर वज़ीर को अपने काम पे तवज्जो देनी चाहिए, जो दूसरी किसी चीज़ का मुतहम्मिल है। आपने कभी खुर्शीद कसूरी साहब को सुना था कि वो मकामी सियासत में तबसरा कर रहे हैं? बिल्कुल ज़ाहिर है, उनका कोई बैकग्राउंड नहीं था, पढ़े लिखे वो ज़रूर थे, और ज़ाहिर है तालीम याफ्ता आदमी थे, और पार्लियामेंट में तो रहे थे, एक्सपोजर उनको कुछ था, लेकिन उन्हें अपनी जिम्मेदारियाँ नहायत खुश उसलूबी के साथ अंजाम दी, आज तक उन पर कोई हर्फ नहीं आया। तो ये बात तो इनकी ठीक है, लेकिन ये बात वहाँ करें ना कैबिनेट में। अच्छा, अगर वो 3 पीस सूट पहन के बैठे रहते हैं और कल्फ लगे कपड़े पहन के, वैसे कल्फ लगे कपड़े नहीं पहनते, बहुत कम मुल्क ऐसे हैं जहाँ शलवार कमीज़ पहनी जा सकती है,
اور زیادہ اہم سفارتکاری جن ملکوں میں ہوتی ہے ویسے عام طور پہ سوٹ ہی پہنتے ہیں. ہر ایک کا اپنا سٹائل ہوتا ہے. اور سٹائل کیا ہوتا ہے جی؟ سٹائل اگر جو لوگ اپنے مقامی لباس پہنتے ہیں ان کی کوئی تقریب کم نہیں ہوتی. چلیں شیریں مزاری صاحبہ کے سٹائل کے اوپر آئیں نا. شیریں مزاری صاحبہ سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ وہ بہت جذباتی ہیں، ایموشنل ہیں. اور ان کی اس جذباتی سے کئی دفعہ تو عمران خان صاحب خوفزدہ ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں. خوفزدگی کے حد تک آپ یاد نہیں انہوں نے کہا تھا the party is taken over by the big money. جی تو مگر انہوں نے مسالے دیے، میں خیریت سمجھی. کوئی اپنی بھی خواہش ہے. ویسے دیکھیے اس میں اچھے پہلو بھی ہیں. شیریں مزاری محب وطن ہے، انٹرنیشنل ریلیشنز کو سمجھتی بھی ہیں. قریشی صاحب کی محب الوطنی پہ شک ہو رہا ہے؟ قریشی صاحب کی محب الوطنی پہ اگر آپ مجھے تبصرہ نہ کرائیں تو یہ زیادہ اچھا نہیں ہے. نہیں تو یہ نہ کہیں نا جیسے بیرون ملک لابنگ کرتے رہے وزیر اعظم بننے کے لیے، یہاں کرتے رہے، اور جو خاندانی ریکارڈ اگر میں وہ اس پہ شروع ہو گیا تو یہ سارا آپ کا پروگرام کا بیڑا اچھا چلیں وہ میں کل کے ایپیسوڈ کے لیے رکھ لیں. نہیں کل کے لیے کیا رکھ لیں. مطلب جن لوگوں نے انگریزوں کے خلاف بغاوت کی تھی یہ ان کا کوئی کمٹمنٹ نہیں ہے. یہ پیپلز پارٹی میں رہے، نون لیگ میں رہے، مسلم لیگ میں رہے، کل کسی اور پارٹی میں ہوں گے، کوئی کمٹمنٹ نہیں، کسی چیز سے بھی کوئی کمٹمنٹ نہیں. اور وزیر خارجہ مٹیریل ہے ہی نہیں. وزیر خارجہ کا کیا کام ہے کہ وہ گورنر ہاؤس میں بیٹھ کے تو جہانگیر ترین کے خلاف پریس کانفرنس کر رہا ہو، جو بھی بات کرنی ہے. ہمارا کیا تعلق ہے اس بات سے کہ جہانگیر ترین سرکاری اجلاسوں میں شریک ہوتے ہیں؟ یعنی جتنا عوام کا اس کو کے لیے فکر مندی عام آدمی کو ہونی چاہیے اس سے زیادہ حکومت کو ہونی چاہیے. صحیح. اور پرسنالٹی کسی ٹیم پلیئر نہیں ہے، لوگوں کو ساتھ لے کے نہیں چل سکتے. ویسے میرا خیال ہے کہ شیریں مزاری کو کچھ ذمہ داری وزارت خارجہ میں دینی چاہیے تھی. اچھا. جو اس وقت جو خاتون پارلیمانی سیکرٹری ہیں ان کو کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے اس کا. تو باقی یہ ہے اس کا اچھا پہلو بھی ہے، برا پہلو بھی ہے. ایک تو یہ وزراء آزاد ہیں، وہ اپنا تو ایک دوسرے کا بھائی اپنا جیل والا فواد چودھری گول مٹول، ہمارا گول مٹول بھائی، آج آپ کو کہاں سے فواد چودھری یاد آ گئے؟ وہ بھی اپنے کو بیان داغ دیتے ہیں. یہ بھی آج انہوں نے رزاق داؤد صاحب نے بھی بالکل عجیب ہی، مجھے اس پہ حیرت ہوئی کہ نواز شریف صاحب کی بڑی تعریف کی. وہ حالانکہ پی ٹی آئی کے دو پہلو ہیں بھائی، لگائے انہوں نے، یہ ٹھیک ہے بات، یہ صحیح ہے، پروجیکٹ لگائے، یہ تو بات انہوں نے صحیح کہی. مگر نیگوشیٹ کیا کی ٹرمز یہ بھی بتاتے نا داؤد صاحب. 1994 کے معاہدے بھی اور بے نظیر کے معاہدے بھی، اور 2002 میں جو مشرف نے کیے سارے ڈالر میں پیمنٹ، ساری ریٹ زیادہ، کیپیسٹی چارجز، فیول جو بچتا ہے وہ سارا خود رکھ لیتے تھے. اب ہو رہی ہے نا بات کہ بھائی 40 سے 50 پیسے کم کریں گے ریٹ. ٹھیک ہے. عوام کو ویسے کتنا فائدہ ہوگا ہارون صاحب؟ عوام کو اگر ملک کے 500 ارب روپے بچ جاتے ہیں تو عوام کو ہی ریلیف ملے گا نا. عمران خان صاحب اس پہ ویسے قابل ستائش ان کا یہ قدم. کبھی دیکھیں ملک کی پالیسیاں اس طرح نہیں بنتی ہیں کہ ان انٹیسپیشن ہی بجلی کے بل کم کر دیے جائیں. وہ تو دیکھیں نا منصوبے بنا رہے ہیں نا آزاد پتن کا اور دوسرے پانی کے، اور مزید پر جو پروجیکٹ پڑے ہوئے ہیں نامکمل ہیں بجلی کے، وہ سی پیک میں اس میں کام کی میری آج جنرل باجوہ سے بات ہوئی ہے، اس کے اوپر میں بات کروں گی تو اس کی رفتار تیز کر رہے ہیں. اور بھی کچھ سی پیک میں کام میں کچھ کاموں میں تیز رفتاری آ رہی ہے. وہ تو بجلی دیکھیے نا، اور بھی مساچہ میں ایک اور پہلو آپ سے عرض کرتا ہوں بجلی کا. بجلی جو ہے اس کا بہترین راستہ فائنلی یہی ہے کہ اس کو پرائیویٹائز کیا جائے. 30% لائن لاسز ہیں، 1/3 تو آپ کو پیسے ملتے ہی نہیں. تو آپ کیسے، اس کا طریقہ کیا ہے؟ مرکزی حکومت، صوبائی اور لوکل گورنمنٹس جو موجود ہونی چاہیے وہ مل کے کام کریں. وہ کنڈے کوئی ایسی کوئی اتنی باریک چیز ہے، کوئی وائرس ہے جو نظر نہیں آتا. کنڈا تو نظر آتا ہے نا، اس کو اتارنا چاہیے نا. سب لوگوں کو کہاں سے کنڈے چیک کریں گے؟ 22 کروڑ عوام نے کنڈے نہیں لگائے ہوئے ہوتے. کنڈے خاص علاقوں میں ہیں، سندھ کے بعض علاقوں میں ہیں، بلوچستان میں ہیں، قبائلی علاقوں میں، پنجاب میں بہت کم، بہت برائے، مگر موجودگی ہے ان کی سسٹم کی. تو وہ دیکھیے نا، انہوں نے مثلا دلی میں تجربہ کیا، 3 حصے کیے. ہمارے ہارون خواجہ صاحب کہتے ہیں کہ یہی حال ہے، لاہور کو 4 چھوٹی کمپنیوں کو دے دیں، ان میں کمپٹیشن ہو. ٹھیک ہے. مثلا انہوں نے شمالی دلی جو ہے وہ ٹاٹا کو دے دیا. 35%، وہ ہم سے کم نہیں ہے انڈیا والے. یہاں تو 30% ہے نا، وہاں کیپٹل میں، یہاں کیپٹل میں بہرحال نہیں ہے اتنا، کیپٹل میں نہیں ہے. 35% لائن لاسز تھے، تو وہ کیسے کنٹرول ہو؟ 7% رہ گئے.
حکومت نے بھی تعاون کیا, انہوں نے بھی نگرانی کی, دباؤ ڈالا. بھائی بجلی چوری ہوتی ہے, یہ اچکزئی صاحب کے علاقے میں بھیڑوں کے باڑے گرم کرنے کے لیے بجلی کے ہیٹر استعمال ہوتے ہیں اور اس کا بل کوئی نہیں دیتا. ٹھیک ہے, یہی قبائلی علاقے کا حال ہے, یہی انٹیریئر سندھ کا حال ہے, یہی انٹیریئر بلوچستان کا حال ہے. وہ اپنا فیصل آباد والا جو وزیر تھا ان کا, پتہ نہیں اس کو ایسی چپ لگی ہے, بولتا ہی نہیں ہے عابد شیر علی. وہ یہ ایک بات تو وہ ٹھیک کہتا تھا کہ بھئی بل دیتے نہیں. ابھی تو بڑے لوگ ایسے جو گمنام ہیں ہارون صاحب, ابھی تو بڑے ایسے لوگ ہیں جو گمنام سے ہیں, گمنام رہنے دیں. خاموش ہو گئے ہیں جی, کرا دیا یا ہو گئے؟ خاموش ہو گئے. نہیں, کسی نے چپ نہیں کرا, خاموش ہو گیا ہے چمن بولتا ہوا. وہ چمن تو نہیں تھا خیر, لیکن بولتا تو تھا. اچھا, تو وہ بجلی کا جو مسئلہ ہے نا جی, یہ شروع سے بے نظیر کے دور میں کرپشن ہوئی. اب ایک وہ جو منٹو نے کہا نا, جو مر جاتا ہے اس کو رحمت اللہ علیہ کی کھونٹی پہ ڈرائی کلین کر کے لٹکا دیتے ہیں. زرداری صاحب نے اس میں پیسے بنائے, اس میں یہ اپنا شریف خاندان جو ہے, یہ سلمان وغیرہ کس لیے جاتے تھے وہاں میٹنگوں میں؟ اچھا, سلمان شہباز کی بات کر. ہاں, تو جب آپ باڑی کھیت کو کھا رہی ہو تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے, لیکن اکانومی میں اچھی خبریں ہیں. دیکھیے, مجھے تو آج کل سب اچھی خبریں مل رہی ہیں ہارون صاحب, الحمدللہ. کچھ خبریں اچھی ہیں, ساری اچھی کہاں ہیں, خدا کا شکر ہے, کچھ چیزیں بہتری آ رہی ہے. تو مولانا فضل الرحمان بیچ میں رہ گئے, چلیے ان پہ بھی بات کرتے ہیں بعد میں. دیکھیے, جولائی میں موٹر سائیکلوں کی فروخت میں 30% اضافہ ہوا, لیکن اس سے زیادہ سگنیفیکنٹ بات یہ ہے کہ 38% سیمنٹ کے استعمال میں اضافہ. 38%, دیٹ از اے لاٹ, کیونکہ سیمنٹ کی موٹر سائیکل تو ایک آدمی نے خریدا, ٹھیک ہے, ایک آدمی چلائے گا, زیادہ سے زیادہ 2 آدمی استعمال کریں گے. لیکن سیمنٹ کا مطلب اور ہے. سیمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ کنسٹرکشن میں تیزی آ رہی ہے, اور یہ تیزی اگر اسی رفتار سے رہی, اگر یہ جولائی کے فگرز یہ ہیں, اگست کے فگرز تو ابھی آئیں گے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ استعمال بڑھ جاتا ہے 38%, اگر ایک مہینے میں بڑھا ہے, اگر یہ 100, 150, 200% اگر بڑھ جاتا ہے, اب یہ ہم خوش فہمیوں کی ایک جنت آباد نہیں کر سکتے, لیکن کچھ اچھے کی امید رکھی جا سکتی ہے. 50 کمپنیوں نے, بلڈرز نے 40 منزلہ عمارتیں بنانے کے لیے خاص کراچی میں اپلائی کر دیا, FBR کو رجسٹریشن کے لیے درخواست دے دی. 5000 درخواستیں اس کے علاوہ ہیں جو پروسیس ہو رہی ہیں. 5000 اگر دسمبر تک انویسٹ کریں. اگر FBR کر سکا, ویسے تو FBR کا بابوؤں کا پتہ کوئی نہیں. ویسے بزدار صاحب نے سعودی عرب کو بھی دعوت دی ہے اس نئے پروجیکٹ میں, کیا ہے سرمایہ کاری کریں؟ بزدار صاحب کی دعوت کے انتظار میں وہ بیٹھے, ملاقات کی ہے انہوں نے ہارون صاحب. ہاں جی, ٹھیک ہے. بزدار صاحب تو بڑے کمال ہے. بزدار صاحب کے بارے میں خبر آپ کو بتا دو بیچ میں, پھر میں بھول جاؤں گا. جلدی بتا دیں. عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ جو آدمی آتا ہے وہ دوسرے کو کرپٹ کہتا ہے. مجھے کوئی ثابت نہیں کر سکا کہ بزدار صاحب کرپٹ ہیں. کرپٹ جب ثابت ہو جائیں گے تو پھر ان کے بارے میں کارروائی کریں گے. ویسے اس میں لطیفہ جو ہے پوشیدہ, جو باریکیوں پہ علی جناب کبھی غور نہیں کرتے, اپوائنٹمنٹ کا تعلق کرپشن سے, عدم کرپشن سے زیادہ ہوتا ہے اس بات پہ کہ صلاحیت کس کی کتنی ہے, کیا صلاحیت ہے. اور بزدار صاحب کی صلاحیت میں تو خیر کیا کہنے ہیں اس پہ, تو یہ صلاحیت نہیں ہے کہ ابھی تک وزارت اعلیٰ بڑا کمال ہے جی, یہ صلاحیت نہیں ہے. اور جو اگر کرائم کمٹ کیا ہو, جو پتہ چل جائے گا تو اس کی سزا ہوتی ہے. اس کا یہ نہیں ہوتا کہ وزارت اعلیٰ سے ہٹا دیا جائے اگر کی ہے. بہرحال شیخ صاحب کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب بزدار صاحب کے ساتھ ہیں. لے آئے ہیں. نہیں, میں نے تو بات کی نا شیخ صاحب, اوہو بھائی, شیخ صاحب کی اپنی ایک لائن ہوتی ہے, باخبر وہ ضرور ہوتے ہیں, لیکن وہ دیکھتے ہیں کہ کس چیز میں فائدہ نقصان ہے. وہ کہتے بھی ہیں میں شیخ ہوں, میں اپنا فائدہ اور نقصان دیکھ کے بات کرتا ہوں. اچھا چلیں, آپ نے بات ڈگر پہ دوبارہ لے جاتے ہیں ہارون صاحب. وزارت خارجہ کی بات ہو رہی تھی, جو کچھ سٹیٹمنٹس آئی, جو کچھ معاملات ہوئے, جو کچھ بھی تعلقات کے مان کے آپ نے بات کی نا, ان کی بیل منڈے نہیں چڑھ سکتی. اب مجھے یہ بتائیں, انہوں نے کہا کہ حکومت لانے والوں نے مارچ میں بساط لپیٹنے کا وعدہ کیا تھا. وعدہ خلافی کون کر رہا ہے مولانا صاحب کے ساتھ؟ کس نے وعدہ کیا؟ نہیں مجھے, میں تو آپ سے پوچھے کس نے وعدہ خلافی کر دی مجھ سے کیا, ان سے پوچھے نا کس نے وعدہ کیا تھا. اگر تو کسی سیاستدان نے کیا تھا جو ان سے مذاکرات کرنے کے لیے گئے تھے تو ان سے پوچھے. اور اگر انہوں نے, جو ہم سمجھ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں سے کوئی وعدہ لیا تھا
تو یہ بڑی افسوسناک بات ہے. آپ اسٹیبلشمنٹ سے جا کے کہتے ہیں حکومت کو ہٹائیں. تو پی ٹی آئی پہ کیوں تنقید کر رہے ہیں؟ جمہوری جدوجہد سے کریں نا. اب کہہ رہے ہیں کہ ملین مارچ ہوگا, تو ملین مارچ کہاں سے ہوگا؟ بھائی خود کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ ہر نازک موقع پہ انہیں ووٹ دے دیتے ہیں, ٹھیک ہے, اور ملین مارچ کہاں سے ہوگا؟ وہ مدرسوں کے بچے ہوں گے, وہ سیر ویر کریں گے اگر, لیکن میرا اندازہ یہ کہ اس دفعہ انہیں اجازت نہیں دی جائے گی اور سختی کے ساتھ نمٹا جائے گا. ویسے وہ جو اسلام آباد میں سیر کی تھی مولانا صاحب کے, وہ دوسری بات یہ میں آپ کو بتا دوں کہ فرد جرم عائد ہو گئی ہے زرداری صاحب پہ, اور وہ ٹھیک میری اطلاع یہ ہے کہ ٹھیک اسی طرح کا تماشا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں جیسا کہ لاہور میں ہوا. اچھا ٹھیک ہے, اب وہ اس میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں. لاہور پولیس نے جو رپورٹ پنجاب حکومت کو بھیجی ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ غنڈہ گردی کا لفظ استعمال کیا ہے. غنڈہ گردی, اس میں شک تو کوئی نہیں ہے. پتھر تو وہ لے کے آئے اور آدمی لے کے آئے اور دوسرے شہروں سے بھی بلائے, خاص طور پہ گجرانوالہ کے پہلوان بلائے, اور وہ وی کا اشارہ بھی نشان بھی بنا رہے تھے. پتھر مارنا پڑا, پتہ نہیں کتنی بڑی بہادری ہے. رانا صاحب کہہ رہے تھے وہ صدقے کے بکروں کا گوشت تھا اس کے اندر, وہ پتھر شتھر جو لوگ کہہ رہے ہیں. وہ وہاں کس لیے لے کے گئے تھے؟ وہ رانا صاحب کو پتا ہوگا, مجھے کیا پتا. والوں کو صدقے کا گوشت دینا تھا. نہیں, مریم صاحبہ گھر سے نکلی نا, کچھ صدقہ لے کر کے گئے. وہ میجر شہزاد صاحب سے میں اتفاق سے ملا ہوں بہت پہلے, تو وہ تو صدقے کا گوشت کی انہیں تو کوئی ضرورت نہیں ہے, خوش خوراک آدمی ہیں ویسے, اور نہ ہمارے کوئی چیئرمین صاحب جو ہیں ان کو صدقے کی ضرورت ہے. نہیں, وہ تو سارے چینلوں نے دکھایا. اچھا, بہرحال اس میں یہ اعتراض اٹھایا گیا ہے مختلف سرکاری حلقوں کی طرف سے, سی سی پی او صاحب وہاں خود کیوں موجود نہیں تھے لاہور کے؟ انہیں خود موجود ہونا چاہیے تھا کسی سینئر افسر کو. نہیں, بالکل واضح تھا کہ وہ یلغار کرنا چاہتے. وہ ایک دن پہلے تو ہمارا چینل رات کو خبریں دے رہا تھا ساری چیزوں کی کہ رابطہ کیا جا رہا ہے, اور نواز شریف صاحب نے اجازت دی کہ یہ کرو. جی, ان کے ایک اخبار نویس نے لکھا ہے آج کہ بھائی جلدی, ان کے اخبار نویس ہیں جس طرح ہوتے ہیں آپ کے, جیسے ہمارا ایک اخبار والا ہوتا ہے جو اخبار دیتا ہے, ایک دودھ والا ہوتا ہے, ایک سبزی والا ہوتا ہے جو ریڈی لے کے آتا ہے اسے سبزی. اسی طرح کچھ پارٹیوں کے لیڈروں کے اخبار نویس بھی ہوتے ہیں. تو کیا لکھا ہے؟ بھائی جلدی کرو, عمران خان کو ہٹاؤ, جلدی کرو. مارچ اگر آ گیا اور سینٹ میں اس کی اکثریت ہو گئی تو یہ تو بڑا سخت احتساب کرے گا, یہ تو تمہیں چھوڑے گا نہیں, یہ تو بڑا ظالم آدمی ہے. اچھا, تو بھائی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تم یہ کہو کہ بھائی انہوں نے ثابت کرو کوئی کرپشن نہیں کی ہے. ٹھیک ہے, جو عمران خان کی غلطیاں ہیں جو اب ہم بہت پوائنٹ آؤٹ کرتے رہتے ہیں, وہ عمران خان کی غلطیاں ہیں. یہی غلطی کیا کام ہے؟ شاہ محمود کو وزیر خارجہ بنا دینا, فیصل عامدہ کو وزیر بنا دینا. تعلقات کے اندر دراڑ آئی, میں ایک بریک پہ جا رہی ہوں, جو دراڑ بھی آئی اس بیان سے. فکرہ آپ کو ناگوار گزرا اس لیے بریک پہ جا رہے ہیں. پروڈیوسر صاحب شدت سے کہہ رہے ہیں بریک لے لو. اچھا, شدت سے کہہ رہے ہیں. ایک بریک کی طرف جا رہے ہیں. بریک سے جب واپس آئیں گے تو جو کچھ بھی ہوا ملک کے اندر, وزارت خارجہ کی طرف سے جس قسم کی سٹیٹمنٹ بھی ہمیں سننے کو ملی, جو بھی معاملات طے ہوئے, جو بھی کچھ حالات بنے, اب کہا جا رہا ہے کہ الحمدللہ سعودیہ کے ساتھ تعلقات مزید بہتر ہونے جا رہے ہیں اور آرمی چیف بھی اس دورے کے لیے روانہ ہو رہے ہیں. اس کے بعد کیا ہمیں اچھی خبریں مل سکتی ہیں؟ ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے, اس پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہارون صاحب, سعودی عرب کی طرف میں جاؤں گی, بات کروں گی, مگر جو اس سے پہلے گفتگو ہو رہی تھی آپ نے ہنگاموں کی بات کی, پولیس کی میں بات کر رہا تھا نا, وہ میں مکمل کر لوں. جی جی, دیکھیے یہ اعتراض ہوا ہے سی سی پی او, ریپوٹیشن ویسے سی سی پی او صاحب کی اچھی ہے لاہور کے جو ہیں, کہ بھائی وہ دفتری کام تو خوب کرتے ہیں, گراؤنڈ کا فیلڈ کا ان کو اتنا تجربہ نہیں, انہیں موجود ہونا چاہیے تھا, انہیں وہیں روک دینا چاہیے تھا. یہ فساد پھیلتا ہے, عدم استحکام پھیلتا ہے, اس سے پھر اس کے فساد کی پھر کوئی حد نہیں ہے. پھر وہ بڑھتا چلا جاتا ہے. کہا جا رہا ہے سرکاری حلقوں میں
کہ اشرف غنی سے رابطہ ہے اپنا اچھا نواز شریف صاحب کا، اور اشرف غنی صاحب ظاہر ہے ان کا رجحان بھارت کی طرف ہے، اور پھر ان کے ذریعے امریکی انتظامیہ سے بھی رابطہ ہے، وہ کئی طرح کی پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں ان کی اجازت سے بہرحال ہمارے جو لاہور کے پولیس افسر ہیں جن کے الاؤنسز میں پولیس کے پنجاب میں پولیس الاؤنسز میں کتنا اضافہ کیا ہے، 70% سے لے کے اس سے زیادہ تک ہے، 70,000 سے لے کے 1.5 لاکھ روپے تک ہے، تو وہ 17 گریڈ سے لے کے تو 22ویں گریڈ تک وہ کام کون کرتا ہے فیلڈ میں؟ فیلڈ میں تو کانسٹیبل ہوتا ہے، ASI ہوتا ہے، جس کو اشد ضرورت ہے SHO ہوتا ہے، یعنی اگر آپ نے بجلی کی چوری بھی روکنی ہے تو فائنلی ایک دن وقت آئے گا کہ آپ SHO کو استعمال کریں گے، اس لیے کہ محلے کا تو اسے پتہ ہوتا ہے نا کسی نے کنڈا لگایا ہوا ہے، رپورٹ ہے تو اسے اسپیشل برانچ کو استعمال کریں گے۔ لاہور میں تو پولیس افسر 2 کام کرتے ہیں، اچھا ایک تو پراپرٹی کا بزنس کرتے ہیں، اگر آپ کسی دن کہیں تو مجھے نہیں پتا نام لینا چاہیے نہیں لینا چاہیے، مگر اگر آپ چاہیں تو میں اس کی فہرست بنا سکتا ہوں۔ ایک کرتے ہیں ٹرانسپورٹ کا کام، یہ پولیس والے کرتے ہیں؟ جی پولیس والے، اور ہمیشہ سے کر رہے ہیں۔ میں نے کہا شاید عوام کی خدمت، اچھا عوام کی خدمت ہی ہو رہی ہے ہارون صاحب، اتنا بھی اعتراض نہ کیا کریں آپ، ٹرانسپورٹ بھی عوام کی خدمت ہے، پراپرٹی بھی عوام کی خدمت ہے، ضروری تھوڑی نا کہ وردی پہن کے کام ہونا ہے۔ پراپرٹی وہ جو نہیں، وہ جب پولیس والا پراپرٹی کا کاروبار کرے گا تو وہ کس طرح کرے گا، اور جب وہ ٹرانسپورٹ میں جائے گا اچھا تو دوسرے ٹرانسپورٹروں کا کیا حال ہوگا، پھر ان پہ دباؤ ڈالے گا، یہ سوچنے ظاہر ہے، اور وہ اس میں حصہ بھی ڈال لیتے ہیں کہ یہ ہمارا کارڈ ہے سب لے لو، اور وہ دکھا دینا اس کو۔ تو پرفارمنس اس نے کیا دینی ہے، اور پولیس کی اصلاح کے بغیر ہم کہتے کہتے تھک گئے، نہیں ہو سکتا معاملہ۔ اب وہ زرداری صاحب پیش ہوں گے، دیکھیے فرد جرم تو عائد ہو گئی، اس میں کوئی کلام نہیں ہے کہ انہوں نے بڑے پیمانے کی کرپشن کی ہے، مراد علی شاہ پہ بھی سنگین الزامات ہیں، شوگر ملوں پہ سبسڈی دی اور کیا کچھ نہیں کیا، تو باقی خیر پوری ان کی تاریخ ہے، 10% سے لے کے 100% تک کوئی چھوڑا ہی نہیں، کوئی گھر چھوڑا ہی نہیں، سر محل اور سوئٹزرلینڈ کے بینک۔ آپ نے ایک دفعہ قصہ سنایا تھا کسی سے زمین مانگ لی انہوں نے، اور کچھ اس قسم کے قصے بھی آپ نے سنائے تھے زرداری صاحب کے، وہ زمین بھی مانگ لی، فون کرتے ہیں زمین لے لیتے ہیں۔ نہیں، وہ اپنا کراچی کے بزنس مین سے کہا کہ فلاں آدمی سے کو اپنا پلاٹ مجھے دے دو، وہ کمرشل پلاٹ کراچی میں اربوں روپے کے ہوتے ہیں، اور قیمتیں خرید پہ دے دیں۔ او بھائی 10 سال 20 سال میں پلاٹ کی قیمت جو ہے وہ 10 گنا 20 گنا بڑھ جاتی ہے۔ اگر 1 ارب میں خریدا 10، وہ کہتا پتہ نہیں کس مشکل سے جان چھڑائی، اور یہ تو سب جانتے ہیں کہ بلاول ہاؤس کے ارد گرد کے مکان عزیر بلوچ کی مدد سے خریدے۔ اب وہ پتہ نہیں کارروائی جو ہے، ہمارا عدالتی نظام بھی ایسا، پولیس کا نظام بھی ایسا۔ اینی ہو، یہ جو پولیس ہے ہماری، یہ اس کی تشکیل نو کے بغیر کوئی نفاذ قانون، نہ بجلی چوری آپ روک سکتے ہیں، نہ ہنگامے اور فساد آپ روک سکتے ہیں، وہ بھی نہیں روکے جا سکتے۔ اور کیا آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ ویسے میں سعودیہ کا پوچھنا چاہتی ہوں ہارون صاحب، آ جائیں اس طرف بھی ذرا، کل آرمی چیف روانہ ہو رہے ہیں۔ اس واقعے سے یہ ہوا ہے کہ مسلمان دنیا 2 گروپوں میں بٹتی نظر آ رہی ہے۔ اچھا، کوئی نیا بلاک بنے گا ہارون صاحب؟ مطلب ایز سچ بلاک نہ بھی بنے تو تعلقات کی نوعیتیں تو بدل جائیں گی۔ دیکھیں ایک طرف ہے امریکہ ہے، اسرائیل ہے، عرب ممالک ہیں، عرب ممالک اس گروپ، دوسری طرف ترکی ہے، ایران ہے، اچھا ملائیشیا ہے، دیکھیں وہ انہوں نے تو انیشیٹو بھی لیا تھا اس کے لیے کوالالمپور کانفرنس، انڈونیشیا اس میں شامل ہو سکتا ہے۔ آج میں نے کچھ لوگوں سے پوچھا، ظاہر ہے براہ راست کوئی رابطہ کرنے کا طریقہ نہیں تھا۔ پاکستان کسی کا حصہ بنے گا ہارون صاحب؟ پاکستان جو ہے وہ ابھی تک اس کی پالیسی بہت اچھی ہے کہ وہ توازن برقرار رکھنا چاہتا ہے، مگر یہ ایرانیوں کے ساتھ عربوں کے مسائل بہت پیچیدہ ہیں۔ دیکھیے وہ لمبی تاریخ ہے، اس میں جاؤں گا تو وقت ضائع ہوگا، اور عراق سے گزرتے ہوئے اس علاقے پہ، اور ماضی میں اس کے واقعہ ایسی کوشش ہوئی تھی جس پہ ترکوں کے اور ایرانیوں کی جنگ ہوئی۔ یہ 300-400 سال کے قضیے ہیں جس کی بہت سی ڈائمینشنز ہیں، اس لیے پاکستان میں جو ہے بعض ممالک مختلف مکاتب فکر کی مدد کرتے رہے ہیں، اور خونریزی ہوتی رہی ہے جس سے ہم روک نہیں سکے، ہم نے بڑی بزدلی کا مظاہرہ کیا، اور اب خدا کر کے بڑی حد تک کنٹرول ہوا۔ اب محرم آ رہا ہے تو اب پتہ چلے گا، اور پیسے جو ہیں وہ مختلف مکاتب فکر کو مختلف ممالک سے ملتے ہیں، یہ کسی سے چھپا ہوا نہیں، اخبار نویسوں کو بھی ملتے ہیں۔
اخبار نویسوں کو بھی دلی سے بھی ملتے ہیں, دبئی سے بھی ملتے ہیں جی, اور کابل سے بھی ملتے ہیں, اور لندن سے بھی ملتے ہیں, پاکستان کے اخبار نویسوں جی, اور واشنگٹن سے بھی ملتے ہیں, اور این جی اوز بھی بنائی ہوئی ہیں, اور 5 اسٹار ہوٹل میں بھی این جی اوز ہیں بعض اخبار نویسوں کی. دفاتر 5 اسٹار ہوٹل میں ایک عام کمپنی دفتر کھولنے کا تصور نہیں کر سکتی. مطلب ایک ٹی وی چینل یہ تصور کر سکتا ہے کہ وہ 5 اسٹار ہوٹل میں اپنا ایک بیورو کھول لیں؟ وہ جارج سورج کے پیسوں سے کھلی ہوئی ہے. اچھا, تو یہ جو کچھ اینکر اسرائیل کو حمایت تسلیم کرنے کی حمایت کر رہے ہیں, آپ کا خیال ہے بلا وجہ کر رہے ہیں؟ اس کے پیچھے یہ تناسب ہے؟ بالکل, اس کے پیچھے امریکی لابی ہے ظاہر ہے, اور اس کے پیچھے انڈین لابی بھی ہو سکتی ہے, اور وہ چونکہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. پاکستان میں تو بڑی آزادی ہے نا, ہم روتے ہیں کہ ہماری آزادیاں سلب کی جا رہی ہیں. یہ بات درست ہے کہ انہوں نے برائب کیا میڈیا کو, شریف خاندان نے, اور زرداری خاندان کی بھی پالیسی یہی تھی برائب کیا جائے. کچھ لوگوں کے ساتھ ان کی ناراضگی بھی رہی, کچھ کو برائب کیا. انہوں نے سبھی کو جو دروازہ جس نے دستک دی اس کے کشکول میں کچھ نہ کچھ ڈالا, برائب کیا, کوشش کی کہ میڈیا جو ہے وہ اس کو سلا دیا جائے. اس کے خاص فنڈ نواز شریف صاحب کے دور میں رکھا جاتا تھا. خواب سے محکوم گر بیدار ہوتا ہے کبھی, پھر سلا دیتی ہے اس کو حکمراں کی ساحری. مگر یہ دوسری انتہا ہے کہ آپ اسرائیل کو تسلیم کرنے کی حمایت کر رہے ہیں. یہ کون سا ملک ہے؟ اس ملک کا نام ہے پاکستان, اسلامی جمہوریہ پاکستان. یہاں نہیں ہو سکتا. یہاں ایک قادیانی کو آپ نے اکنامک کمیٹی کا ممبر بنایا, حالانکہ اس میں کوئی خدشات نہیں تھے. تو میں نے عرض کیا تھا, آپ کو یاد ہوگا, میں نے عرض کیا تھا ہوگا ہی نہیں, اور وہ نہیں ہوا, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تیسرے دن اس نے خود ہاتھ جوڑ دیا, بھائی مجھے کس مصیبت میں پھنسا دیا, مجھے دور ہی رکھو. حالانکہ اقتصادی معاملات میں مشورہ کرنے میں اس سے کیا سب مسئلہ ہے کہ کوئی آدمی مسلم ہے, غیر مسلم ہے, کون ہے. لیکن دیکھیں یہ سینسٹیوٹیز ہیں, اور کچھ لوگ تو دوسروں کے ایما پر کر رہے ہیں, اور ایسی بشاشت سے اعلان کر رہے تھے کہ اس نے تسلیم کر لیا جیسے کوئی بڑی امت مسلمہ کے لیے خوشخبری ہے. اور جناب والا اس معاہدے میں یہ لکھا گیا ہے کہ دفاعی معاملات میں, سیکورٹی ایشوز میں اور دفاعی معاملات میں تعاون کیا جائے گا. اس تعاون کا کیا مطلب ہوگا؟ کیا مطلب ہوگا؟ اس میں کچھ زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. امور خارجہ اور جب ایران سے دشمنی ہوگی, ایران سے ہوگی اور ایران سے تعاون کرنے والوں سے ہوگی, تو پھر اس کا ہدف کون ہوگا؟ تو آپ یہ تو خیر اس کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے. عمران خان پچھلے سال کہہ چکے ہیں, ان کی حکومت میں ایسے لوگ موجود ہیں, یہ میں آپ کو بتا دوں, جو اس طرح کے احمقانہ باتیں کرتے ہیں. کیا اسرائیل کو وہ تسلیم کر لیں گے تو عربوں کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی؟ اچھا, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. صاحب کیا یہ قیادت بھی عربوں کے پاس ہی رہے گی, یا پھر اس کا تناظر بھی بدل جائے گا؟ نہیں, دیکھیں نا, وہ تو اب مستقبل کے بارے میں اتنی واضح پیشین گوئی تو نہیں کی جا سکتی, مگر کمزور تو ہو گئے نا, اخلاقی طور پر پہلے ہی کمزور تھے. اب پتہ چلا نا کہ دولت کسی کام نہیں آتی. وہ کیا اقبال کا شعر ہے کہ تو اسے خود سمجھتا ہے, زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں, خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشم, سبب کچھ اور ہے جسے تو خود سمجھتا ہے. زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں. یہ نہیں ہے کہ افلاس طاری کریں, علم سے دور رہیں, ٹیکنالوجی حاصل نہ کریں. آخر جن ملکوں نے ترقی کیا ہے, ملائیشیا نے, چین نے, علوم کی بنیاد پر کی, علوم کی بنیاد پر کی ہے, اور اپنی قومی دولت میں اضافہ کیا ہے, جو کرنا چاہیے. مگر یہ نہیں, میں لڑتا کون ہے؟ جو سپاہی لڑتا ہے. یا ویسے کبھی آپ نے کسی ارب پتی کو دیکھا ہے کہ اس نے اس کے گھر پہ ڈاکو ہی آ جائیں, اس نے بندوق اٹھائی ہو؟ وہ چوکیدار ہی بندوق اٹھاتا ہے نا. وہ تو تنہا دولت کسی کام نہیں آتی. وسائل اگر ٹھیک طرح سے استعمال کیے جائیں تو دیکھیے یہ گروپ, تو دیکھیے لوگ یہ بھی تجویز کر رہے ہیں, چین, ایران, پاکستان, ایران, روس, ترکی, میرا خیال ہے اس طرح سے گروپ نہیں بنے گا اعلانیہ, نہ اس طرح کی کوئی جنگ ہوگی. اس لیے کہ یہ جب معیشتیں انٹر ڈیپینڈنٹ ہو جاتی ہیں, چین اور امریکہ کی جنگ, وہاں خدشہ تو ظاہر کیا جا رہا ہے. وہ اس لیے کہ اگر 5% بھی رسک ہو تو خدشہ تو ظاہر ہوگا. چین اور امریکہ کی معیشتیں ایک دوسرے پہ منحصر ہیں, یورپ اور چین کی, انڈیا اور چین کی بھی. میں چینیوں نے یہ کمال کیا کہ کورونا سے فائدہ اٹھا کر
دیکھیے تو دیکھ کتنے بڑے علاقے پہ انہوں نے اپنا قبضہ واپس لے لیا. ویسے وہ آپ اس پہ غور کریں, اس علاقے کی اگر کوئی آپ نے کبھی کوئی ڈاکومنٹری دیکھی ہو اور کوئی فلمیں دیکھی ہوں, اس علاقے میں شوٹنگ ووٹنگ تو ہوتی تھی. وہ جو گلوان وادی ہے اور وہ جو جھیل ہے بہت خوبصورت جس کے وہ ایک فلم تھی 3 ایڈیٹس. جی میں نے تو اس کے کلپ ہی دیکھے, جو مجھے تو فرصت ملتی نہیں فلمیں دیکھنے کی. اس کے ارد گرد وہ سڑک بنی ہوئی تھی, وہ ساری بنی ہوئی سڑکیں اور سب کچھ وہ چین کے کام آ گیا. ٹھیک ہے نا. اب یہ ایک پولرائزیشن ہوگی چین اور امریکہ کے درمیان, ایک نئی سر جنگ شروع ہو گئی ہے. نقصان سراسر امریکہ کا نظر آتا ہے ہارون صاحب. چائنا کی منڈیاں بہت آگے بڑھ گئی پہلے ہیں. کہہ گئے تھے, دیار مغرب کے رہنے والوں, خدا کی بستی دکان نہیں ہے. ہر چیز دولت سے نہیں خریدی جا سکتی, ہر کام طاقت سے نہیں. دیار مغرب کے رہنے والوں, خدا کی بستی دکان نہیں ہے. کھرا جسے تم سمجھ رہے ہو وہی زرے کا معیار ہوگا. کیا بات ہے, کیا بات. تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی. دوسرا مصرع میں بھول گیا. ابھی سعودیہ کا جو دورہ ہونے جا رہا ہے آرمی چیف کا, اس سے کیا امیدیں ہیں آپ کی ہارون صاحب؟ حالات کیا بہتر ہوں گے؟ وہ ٹھیک ہوں گے حالات. ویسے میرا ذاتی خیال تعاون بھی ہوگا, تعاون بھی آپس میں ایک دوسرے کے تعاون کے سوا تو کوئی چارہ ہی نہیں ہے. دیکھیں میرا ویسے ذاتی خیال ہے کہ اتنی تعجیل کی کوئی ضرورت نہیں تھی. وہ جو اس پہ آتے ہیں یوم سیاہ پہ تو پھر اس پہ بات کرتے, اتنی تعجیل کی ضرورت نہیں تھی. دیکھیے ہمارے لوگ ہیں وہاں پہ, فوجی تربیت کے لیے ایڈوائزرز ہر طرح کے نظام میں وہ موجود ہیں. اس کی اکانومی کے لیے اور حجاز میں تو ویسے ہی آپ غیر مسلموں کو آپ رکھ ہی نہیں سکتے. تو وہ کیا اپنا دفاع جو ہے وہ اسرائیل کے حوالے کر دیں گے, امریکہ کے حوالے کر دیں. امریکہ نے تو ابھی واپس بھی بلا لیے اپنے کوئی. پاکستان سے زیادہ قابل اعتبار دوست نہیں ملے گا. سوال ہی نہیں پیدا. مکہ حجاز مقدس پہ, مدینہ منورہ پہ, شہر نبی پہ اور مکہ مکرمہ پہ کوئی جان چڑکتا ہے تو پاکستان. ان کے سوا اگر کوئی ہیں تو ترک ہیں. ویسے ساری دنیا کے مسلمانوں کا یہ جذبہ ہے. وہ عربوں میں وہ جو رسول اللہ نے کہا تھا ویل للعرب, وہ پوری حدیث یہ ہے کہ میں فتنوں کا دروازہ کھلتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. اور ایک دوسری حدیث یہ کہتی ہے کہ ہر گھر سے فتنے اٹھیں گے. ویسے اس کو جنرلائز نہیں کرنا چاہیے, اس لیے کہ کردار انڈیویجول کا ہوتا ہے, قوم کا نہیں ہوتا. عربوں میں بھی ایسے لوگ ہوں گے غیرت مند خوددار لوگ, اور جو نظام ہے ان کا البتہ وہ جو ہے ملوکیت میں یہی ہوتا ہے. ایک بڑی تبدیلی یہ آ رہی ہے جس پہ گفتگو بہت کم ہو رہی ہے کہ 2023 میں یورپ اور ترکی کا معاہدہ ختم ہو جائے گا. ترکی کہاں میں کھڑا نظر آئے گا ہارون صاحب اس معاہدے؟ ترکی آج ایک اور بات پتہ چلی جو پہلے معلوم ہی نہیں تھی, وہ اہل علم سے بات کرے تو اندازہ ہوتا ہے. ایک تو یہ ہے نا کہ سمندری راستوں پہ ان کا کنٹرول مکمل ہو جائے گا, وہ نئے سمندری راستے بھی کھول سکتے ہیں. اس کی تفصیلات میں جانے کا وقت نہیں ہے. تو اس سے ان کی آمدن میں بلینز آف ڈالرز کا اضافہ ہوگا. اور ایک عجیب و غریب بات, کیا پورے مشرق وسطیٰ میں اور یورپ میں, فرانس میں, اسپین میں, بیلجیم میں, سارے یورپ میں ان کے ایسٹس ہیں, محلات ہیں. اس لیے کہ وہ تو ایک ایسا ملک ہے, امپائر تھی نا 40 ملکوں پر پھیلی ہوئی, تو ان کے ایسٹس تھے ساری دنیا میں پھیلے ہوئے. دیکھیں نا ان کے فرانس میں ان کی بڑی بڑی عظیم الشان عمارتیں ہیں. لیونگ سٹینڈرڈ سے لے کے معیشت تک کہاں ترکی ہمیں کھڑا نظر آئے گا ہارون صاحب؟ یہ تو وہ ترکی کا جو رول ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا. اب ہونا تو یہ چاہیے نا, اگر کوئی دانا لوگ ہوں, یہ ایک ملک اور ایک لیڈر کا کام نہیں ہے. انیشیٹو پاکستان اور ترکی کو لینا چاہیے, اور ملائیشیا کو شامل, ایک ملک کو شامل کرتے جائیں کہ ان کی مصالحت کرائیں, ان کے تحفظات دور کریں. مطلب عربوں کے دل میں یہ جو اندیشہ بیٹھا ہوا ہے 300-400 سال سے کہ بھئی یہ حجاز مقدس کا رخ کریں گے. ایران بھی تو اپنا اثر و رسوخ پھیلا رہا ہے نا, ایرانیوں میں یہ بڑا پرابلم ہے. عراق میں, یمن میں, بحرین میں, سعودی عرب کے بعض علاقوں میں. تو یہ کوئی ایسی چیزیں تو نہیں ہیں جو طے نہ ہو سکتی ہوں.
پھر اس میں ایک نیا فیکٹر آ گیا, وہ بریک سے واپس چین آ گیا ہے اس میں. چائنا اس میں کس طرح سے آیا, اس کی انوالومنٹ کیسی رہے گی؟ ایک چھوٹی سی بریک سے واپس آ کے اس میں بات کروں گی, مگر اس کے ساتھ ساتھ سی پیک کے, جب چائنا کی بات ہوگی سی پیک کے حوالے سے گفتگو ہوگی, اور اس کے ساتھ ساتھ 15 اگست کی تاریخ کے حوالے سے ہم کچھ ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. ہارون صاحب, آپ اس نئے فیکٹری چائنا کی انوالومنٹ کے حوالے سے بات کر رہے تھے. چین ہیلپ فل ہو سکتا ہے نا, ایران اور عربوں کے تعلقات بہتر بنانا, اس لیے کہ عربوں سے اس کو کوئی تضاد تو نہیں ہے. ہاں, لیکن وہ نیپال میں انویسٹمنٹ کر سکتا ہے, بنگلہ دیش میں انویسٹمنٹ کر سکتا ہے, عالم عرب میں کیوں نہیں کر سکتا, اور اس کا کسی قسم کا کوئی تضاد اور کوئی جھگڑا نہیں ہے. لیکن انیشیٹو مسلمان ملکوں کو لینا چاہیے, اور یہ ضروری نہیں ہے کہ حکمران ہی ہر وقت بھاگتے پھریں, اور بھی ذمہ داریاں ہوتی ہیں. ٹریک 2 مذاکرات بھی ہو سکتے ہیں ترکوں میں اور عربوں میں, اور ترکوں میں اور عربوں میں بھی, اور ایرانیوں کے ساتھ, اور اسی طرح پاکستان کے بارے میں بھی اگر ہو. میرا نہیں خیال کہ اب ایرانیوں کے پاکستان کے بارے میں, ترکوں اور عربوں کی اگر بات کرتے ہیں تو کوئی نتیجہ خیز یہ ہوں گے مذاکرات, کوئی ایسے اگر دیکھیں فالو اپ کرنا پڑتا ہے. اگر بتدریج بات چیت ہو, عربوں کے تحفظات ہیں ایران سے, ایران کے تحفظات ہیں عربوں سے, جی ٹھیک ہے. مثلاً ایران یہ کہتا ہے کہ امارات اور کویت ہمارا علاقہ ہے, وہ اس موقف سے کبھی دستبردار تو نہیں ہوا, ٹھیک ہے نا. اب سوال یہ سے خدشات تو پیدا ہوتے ہیں نا. اسی طرح ایرانیوں کو ان سے اندیشہ ہے کہ بھئی یہ ساری انرجی ہمارے خلاف استعمال کر رہے ہیں. یہ بات ٹھیک بھی ہے کہ بھئی ایران ہی نمبر 1 ہے, ایران سے ٹارگٹ ہے. انہوں نے صدام حسین کا ساتھ دیا, تو صدام حسین نے کیا کیا, اس سے عرب دنیا کو اور ایرانیوں کو $2000 بلین کا منیمم نقصان ہوا, دشمنی گہری ہو گئی. اس وقت بھی اس بات کی ضرورت تھی کہ کوئی ان کی مسالت کرانے کو, صدام کسی کی سننے کے لیے تیار نہیں تھا, اور امام خمینی جو بڑی خوبیوں کے آدمی تھے, بڑے بہادر آدمی تھے وہ بڑے آدمی, وہ تو بہت سادہ زندگی بسر کرتے تھے. ایک آدمی نے جو اتفاق سے وہاں موجود تھا مجھے بتایا کہ انہوں نے ایک دفعہ ایرانی کابینہ کو بلایا اچھا کھانے پہ, اور وہ اس نے پتہ کیا, پوچھا کہ کتنے پیسے خرچ ہوئے, تو پتہ چلا کہ 52 تومان, اور وہ پاکستانی اماؤنٹ میں کس طرح, وہ 500-700 روپے, یعنی یہ بتاؤ یہ 30 سال پہلے کی بات ہے. اچھا اس وقت میں بھی تو شاید اتنے کم نہیں, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. مطلب کابینہ کو کھانا کھلایا, میں نے کہا کیا کھلایا, اچھا انہوں نے کہا ابلے ہوئے چاول اور سیخ کباب, اور بس دیٹس آل. یہ ایک عام ایرانی کا کھانا یہی ہے. اچھا تھوڑا سا زعفران ڈال دیتے ہیں. زعفران, ایرانی زعفران کی تو پھر بات ہی اور ہے ہارون صاحب. چلے آگے بڑھتے ہیں. آپ نے ایران کی بات کی, میں چائنا کی بات کرتی ہوں. سی پیک کی بات کرتے ہیں. آپ کی باجوہ سب سے کیا بات ہوئی ہے سی پیک پہ؟ سی پیک پہ دیکھیے نا, انہوں نے ایک تو مجھے کیوریوسٹی تھی کہ انٹرنشپ کا کیا کر رہے ہیں, تو انہوں نے کہا ایگریکلچر کے کچھ ایکسپرٹس ٹریننگ دیں گے, 3 ماہ کی ٹریننگ دیں گے, پھر مزید بھی ہو سکتی ہے. اچھا, کیمیکل انجینئر اور دوسرے جو انجینئر ہوتے ہیں, مختلف قسم کے انجینئر اور ایگریکلچر سے ریلیٹڈ انجینئرز جو ہیں. اچھا, کس لیے؟ وہ اس کے لیے پورٹ کے لیے ان کی ٹریننگ کی جائے گی, گوادر کے لیے اسپیشلی. ایگریکلچر کے کس لیے؟ انہوں نے کہا بھائی چینی کمپنیوں کو انوائٹ کر رہے ہیں, 12 نئے منصوبے بنا رہے ہیں بجلی کے, ٹھیک ہے, اور چینی کمپنیوں کو انوائٹ کر کارپوریٹ فارمنگ کے لیے. یہ پاکستان کے لیے, میں نے ان سے کہا جناب والا بیج ہے نہیں کپاس کا, تو آپ اس پہ کیا ٹرین بجلی کا. ہاں, انہوں نے کہا یہی تو تبدیلی آئے گی. ایک تو سکھر سے لے کے تو حیدرآباد تک جو موٹر وے ہے وہ BOT پہ بنے گی, اور بھی اچھا بلوچ ایک موٹر وے بنے گی کراچی سے کوئٹہ اور کوئٹہ سے گوادر. ایک بڑی موٹر وے بنے گی جس سے اکنامک ایکٹیویٹی بڑھ جائے گی. یہ ابھی تجویز ہے, یہ ابھی تجویز ہے.
اس میں کوئی فیصلہ میرے خیال میں نہیں ہوا. لیکن ہر صاحب 3 ماہ کی جو انٹرنشپ کو قرار ہیں اس میں پورے ملک سے نوجوان شامل ہو سکیں گے. بتدریج بہت سے لوگ اس میں ٹرینڈ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. اچھا پھر یہ ہے فیصل آباد کا ہے انڈسٹریل کمپلیکس, انڈسٹریل زون کہیں گے, انڈسٹریل کمپلیکس 3800 ایکڑ کا ہے, اور اس میں کوئکلی یہ چند دنوں میں 900 ایکڑ فروخت ہو گئے. 3000 ایکڑ کا ہے دھابے جی کا, اچھا ٹھٹھا اور کراچی کے درمیان, اس میں بھی کام شروع ہو گیا. اور رشکئی کا ہے پختونخوا میں 1000 ایکڑ کا. یہ دیکھنے میں 3000 ایکڑ بہت, 3800 ایکڑ بہت معمولی سی جگہ لگتی ہے, لیکن جب اس میں انڈسٹری لگتی ہے تو اس میں لاکھوں آدمیوں کو روزگار ملتا ہے. یعنی روزگار کے مواقع بھی پیدا ہوں گے, جو ایک وعدہ کیا نوکریوں کا وہ پورا ہونے جا رہا ہے. یعنی اس طرح تو نہیں ہوا جیسے خان صاحب اور ان کے خوش فہم ساتھی کہتے تھے $200 بلین آ جائیں گے, $100 بلین دنیا کے منہ پہ ماریں گے, اور باقی $100 بلین سے جناب دن دگنی اور رات چگنی ترقی کرتا ہوا پاکستان جو ہے, اس میں دنیا بھر سے لوگ نوکریاں تلاش کریں گے. صاحب ان کا مطلب یہی ہو جو سی پیک نہیں, یہ مطلب نہیں تھا ان کا, مطلب وہی تھا اچھا وہی مطلب تھا جو انہوں نے بیان کیا. لیکن اب کوئی حقیقت پسندی جو ہے وہ غالب آ رہی ہے. اس لیے آپ کو بتایا کہ نواز شریف کے اخبار نویس نے لکھا ہے وہ جلدی کرو اس کو بھگاؤ, مولا کو وسیلے مارچ میں اگر جیت گیا. او بھائی اللہ کے بندو, ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ کس کی حکومت ہے, ہمیں یہ دیکھنا چاہیے فیصلے ٹھیک ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے. اگر تو عمران خان صاحب نے کوئی غلط فیصلہ کیا, بہت سے غلط فیصلے کیے ہیں, جو آدمی عثمان بزدار کو چیف منسٹر بناتا ہے اس پہ وہ مستحق ہے کہ اس پہ سخت سے سخت تنقید کی جائے. یہ اخبار نویسوں کو کہہ رہے تھے گینگ اپ کر گئے ہیں یہ گیس استعمال کرنے والی کمپنیوں کے خلاف, تو انہوں نے تو بہت بڑی ملک کی خدمت انجام دی. اچھا اسی طرح یہ بجلی کمپنیوں کا معاملہ جو ہے یہ بڑی حیرت انگیز بات ہے. یہ نیب کے دفتر نے اٹھایا, نیب کی اور کوئی بڑی خدمت نہیں ہے, نیب والے مسلسل کام کرتے رہے, اور بجائے اس کے کہ بھائی جھگڑے میں پڑیں اور طاقت استعمال کریں, نیگوشیٹ کیا. میں سمجھتا ہوں کہ ایف بی آر کے معاملے میں بھی یہی کرنا چاہیے, ضلعی انتظامیہ کو انوالو کریں, تاجروں کو بلائیں. یہ بعض جگہ سے تجویز آ رہی ہے, ہو سکتا ہے سٹیپ بائی سٹیپ ان سے بات کریں, معاملات ہوں گے ایک ساتھ نہیں کچھ کرنا چاہ رہے. بھی کر سکتے ہیں, تیاری تو کوئی کی نہیں تھی, تو سٹیپ بائی آن جاب ہی ٹریننگ ہو سکتی ہے. سب اس پہ تو تعریف کریں نا. وہ ایک ٹی وی پہ ہم پروگرام کرتے تھے, اب تو ماشاءاللہ بڑی اچھی اینکر بن گئی ہیں, تو وہ ایک دفعہ بہت بھی المناک واقعہ ہوا, 40-45 آدمی جو ہیں وہ شہید ہو گئے. تو انہوں نے کہا اس طرح کے واقعات ہوتے ہی رہتے ہیں. اچھا میں اب نام نہیں پوچھوں گا, آپ نام نہ بتا دیجیے گا, میں نام نہیں پوچھوں گی. نہیں اب ماشاءاللہ وہ بہت ان کی پرواز. اچھا ماشاءاللہ سے. شہادتوں کی آپ نے بات کیا, اور ان سے ذرا کشمیر کے اوپر آ کے تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں. دیکھیں جی, کشمیر کا یہ ہے کہ کشمیر جو ہے وہ انڈیا کا حصہ نہیں رہے گا. انڈیا کے لیے چوائس 2 ہیں, یا تو وہ کشمیر پہ پرامن طریقے سے کوئی سمجھوتا کر لیں, ناممکن نظر آتا ہے وہ, یا انڈیا کے اندر علیحدگی کی تحریکیں اٹھیں گی. وہ جو 8 ریاستیں ہیں, میزورام وغیرہ وغیرہ, جھارکھنڈ, وہ ایک جگہ پہ کاریڈور ہے 8 سے 10 کلومیٹر چوڑا, کہیں زیادہ 15-20 کلومیٹر ہے. وہ اس ہوئے تھا مرغی کی گردن. کسی دن جب چینیوں کے ساتھ معاملہ اگر خراب ہو گیا اور انہوں نے اس کو دبوچ لیا, تو وہ 8 ریاستیں تو گئیں. تو آپ کیا کریں گے, 10-15 کلومیٹر کا راستہ کیا ہوتا ہے جب نیپال اور بھوٹان کو وہ کوشش کر رہے ہیں. بھوٹان تو مطلب کافی, چونکہ آرمی موجود ہے, نیپال میں تو ان کی آرمی نہیں تھی, بنگلہ دیش کے ساتھ معاملات بگڑ گئے ہیں. لیکن اس میں جس بات پہ بہت کلک ہوتا ہے, جس پہ اتنا دکھ ہوتا ہے کہ الفاظ نہیں ملتے, کہ ہم نے کیا کیا, ہم سے بھی کیا ہو سکا محبت میں, تم نے تو خیر بے وفائی کی. یعنی یہ بات تو ٹھیک کہی شیریں مزاری نے کہ کیا کر رہے ہیں ہم. دیکھیے آپ, جنگ بعض اوقات نہیں ہو سکتی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جنگ ٹال دی تھی. ان سے زیادہ مخلص, سچے, کھرے, بہادر, بے باک کبھی کوئی تصور ہی نہیں ہو سکتا تاریخ انسانی. انہوں نے بھی جنگ ٹال دی تھی, ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ جنگ ٹال دی. اور جنگ ٹال دینے والی ہی چیز ہے, جنگوں کا شوق نہیں پالنا چاہیے. جنگ اس سے تیمور اور چنگیز پیدا ہوتے ہیں جو انسانیت کے لیے تباہی لاتے ہیں, تباہی لے کے آتے ہیں. لیکن تیار تو رہنا چاہیے. ہمارے وزیر اعظم صاحب جب یہ کہتے ہیں نا کہ جنگ نہیں ہونی چاہیے, جنگ نہیں ہونی چاہیے, بہت مجھے صدمہ ہوتا ہے. یہ انداز فکر ہی غلط ہے.
भाई जंग नहीं होनी चाहिए, मगर ये कहना तो नहीं चाहिए। जंग किसी मसले का हल नहीं है। नहीं, ये कहना तो नहीं चाहिए ना। भाई खुदा अल्लाह ने किस लिए कहा है कि अपने घोड़े तैयार रखो? किस लिए कहा? इसलिए कहा खौफ के तबादन से अमन कायम होता है। इतनी कुर्बानियां उन्होंने दी। देखिए मसला अक़वाम मुत्तहिदा के रेजोल्यूशंस हैं, कवानीन, उसको कहले बैनुल अक़वामी कवानीन है कि कॉन्फ्लिक्ट जोन में सब क्लोजिंग और बच्चों के हुकूक जो हैं वो मुसल्लमा है, उन पर जुल्म नहीं किया जा सकता। आपने हज़ारों बच्चों को उठा लिया गया, हज़ारों औरतों के साथ ज्यादती हुई। आपने किस फोरम पे इसको उठाया? न सफ़ीर साहब ने उठाया, कश्मीरियों के सफ़ीर ने, ना फॉरेन ऑफिस ने उठाया, किसी ने भी नहीं। इसकी तो दुनिया भर में एक हंगामा बपा हो जाता। ठीक है, इस पे बात करेंगे इंशाल्लाह। हारून साहब थैंक यू सो मच। वक्त बिल्कुल खत्म हो गया मेरे पास। देखने वालों का बहुत शुक्रिया। मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।